बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया क्या सोच रही है, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात आपके सामने हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान को और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 10-10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई है साइफ़र केस में। अब ये साज़िश थी, मुदाख़लत थी, इस हवाले से बहस हो रही है। अदालत ने अच्छा फ़ैसला किया, बुरा फ़ैसला किया, लेकिन इस फ़ैसले में हक़ अपील का दिया गया है इमरान ख़ान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को। सिब्बी में एक पीटीआई की रैली में धमाका हुआ, 4 अफ़राद जाँ बहक हो गए। ये पाकिस्तान का एक बड़ा वाक़या, ये भी ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाक़या, और इससे भी एक ज़्यादा बड़ा वाक़या मच, जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर कोलपुर कम्प्लेक्स पर 3 ख़ुदकुश हमला आवरों समेत मुबैना तौर पर 9 दहशतगर्दों ने हमला किया और इन सब को मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है, इसके प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए और 2 आम शहरी भी शहीद हुए इस हमले में। बीएलए ने ये हमला किया, ये बताया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये तो पाकिस्तान में वाक़यात हैं और पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस भी हो रहा है। काबुल में अफ़गान दारुल हुकूमत में एक बहुत अहम इजलास का दूसरा दिन था और इस इजलास में ख़ित्ते के ममालिक ने शिरकत की, इनके नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, आसिफ़ दुरानी, वो इसमें शरीक नहीं हो सके। पिछली वीडियो में मैंने तफ़सीलन इस पे बात की थी। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और सफ़ारती महाज़ पर एक बड़ी कामयाबी मिली है अफ़गान तालिबान को। अफ़गान तालिबान के जो चीन में सफ़ीर हैं, मौलवी असदुल्ला, जो बिलाल करीमी के नाम से जाने जाते हैं, मौलवी बिलाल करीमी ने आज चीनी सदर शी पिंग से कागज़ात जो हैं वो उन्होंने वसूल किए हैं। चीनी सदर ने अफ़गान सफ़ीर से उनके जो तकर्रुरी के इसनाद हैं, ये वसूल किए हैं। इसकी बाकायदा तस्वीर आज वायरल रहीं और अफ़गान तालिबान ने बड़ा इस हवाले से खुशी का इज़हार किया है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के लिए इस हवाले से भी बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान और चीन समेत अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया। अब ये जो अफ़गान सफ़ीर हैं चीन में, बिलाल करीमी साहब, इनसे जब चीनी सदर ने उनकी तकर्रुरी के असनाद वसूल किए हैं, सफ़ारती असनाद, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है अफ़गान तालिबान की। और चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई और सिर्फ़ अफ़गान सफ़ीर ने कागज़ात जो हैं वो मंजूरी के लिए नहीं पेश किए। इनमें 42 गैर मुल्की जो सफ़ीर हैं, उन्होंने भी अपने असनाद पेश किए हैं। अब अगर एक ख़ुसूसी तौर पर हम देखते कि सिर्फ़ बिलाल करीमी अपने कागज़ात पेश करते और चीनी सदर वसूल करते, तो फिर हम कह सकते थे कि चीन ने अफ़गानिस्तान के साथ या अफ़गान सफ़ीर के साथ एक अलग-थलग सलूक किया है। 42 गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा ये कागज़ात वसूल करना और मंज़ूर करना, ये बहुत बड़ी बात है अफ़गान तालिबान के लिए। जो सिफ़ारती आदाब या सिफ़ारती जो तकाज़े हैं या जो सिफ़ारती बारीकियाँ हैं, ये समझने वाले बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं कि चीन अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को कितनी अहमियत देता है। और चीन और फिर अफ़गानिस्तान के बीच में जो जहाँ पे सरहद मिलती है, वो इंतहाई एक बहुत बारीक सी पट्टी है, तंग सी पट्टी है। अफ़गानिस्तान का नक्शा अगर आप देखें तो इसके ऊपरी यानी जो शुमाली हिस्सा है, यहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान के नक्शे में एक दुम सी नज़र आती है। ये इस इलाके को कहते हैं वाखान, वाखान कॉरिडोर, वाखान पास। वाखान का जो ये जो राहदारी है, ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, ये अफ़गान हुकूमत के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। ये वाखान जो है, ये पाकिस्तान के लिए भी अहमियत का हामिल है और इसी के ज़रिए पाकिस्तान, वाखान के ज़रिए पाकिस्तान वस्ती एशिया की रियासतों तक रसाई हासिल कर सकता है। इसी हवाले से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 साल पहले बात हुई थी अफ़गान हुकाम की, मौजूदा जो अफ़गान तालिबान हैं, उनकी चीन के हुकाम के साथ बात हुई थी और ये जो अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत और सफ़र के लिए जो इस वाखान रास्ते की अहमियत है, इस पर बात की गई थी और अफ़गान हुकूमत का ये मुतालबा था कि ये रास्ता जो है ये खोला जाए।
یہ بہت دشوار گزار راستہ ہے واخان کا اور جب بھی طورخم سرحد بند ہوئی ہے تو ہم نے افغانستان کی میڈیا میں یہ سنا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی سرحد بند کر دی تو ہمارے پاس ایران کا چابہار بندرگاہ متبادل کے طور پر موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چین کے ساتھ ہمارا جو ایک کوریڈور ہے واخان، یہ موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک متبادل کے طور پر واخان جو ہے افغانستان کے لیے، افغان حکومت کے لیے بہت اہمیت کا حامل راستہ ہے۔ یہ واخان جو ہے یہ چین کی سرحد سے متصل افغانستان کے بدخشاں کا ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر 6 مہینے برف پڑتی ہے اور یہ جو سرحد ہے افغانستان اور چین کی واخان کے مقام پر، یہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے۔ 90 کلومیٹر بہت کم ایریا ہوتا ہے، بہت کم۔ جس طرح ہم 2650 کلومیٹر کی سرحد رکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ، چین اور افغانستان کی یہاں پہ جو سرحد ہے یہ صرف 90 کلومیٹر ہے۔ تو اس کی کتنی اہمیت ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ افغان طالبان جب متبادل کے طور پر واخان کی طرف دیکھتے ہیں تو چین اس حوالے سے کیا سوچتا ہے۔ چین کے لیے بہت زیادہ یہاں پر مختلف قسم کے پہلو ہیں اس واخان کوریڈور کے حوالے سے۔ چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس راستے کو کھولنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ چین اپنے لیے زیادہ اس چیز کو فائدہ مند نہیں سمجھتا، یا اس کے شاید مفاد میں نہیں، یا اس راستے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ خطے کی جو سیاست، سی پیک اہم منصوبہ ہے، اور چین کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ سی پیک کی اہمیت کم ہو۔ گوادر زیادہ سوٹ کرتا ہے چین کو، اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ جو چین نے کی ہے وہ ایویں نہیں کی۔ تاجکستان، ازبکستان کے راستے ایران تک رسائی کر سکتا ہے چین، اور پھر ایران سے آگے خلیجی ممالک، عرب ممالک، پھر یورپ، پھر افریقی ممالک۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ واخان راستہ افغانستان کے ساتھ کھولا جائے تو پھر یہ راستہ جو ہے، یعنی افریقی مارکیٹ یا یورپی جو مارکیٹ ہے، یہاں تک چین کو بہت کم ایک فاصلے کا راستہ مل سکتا ہے، اور اس سے پھر افغانستان استفادہ کر سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اسی واخان کے ذریعے براستہ افغانستان چابہار بندرگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے، یعنی میں چین کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، اور پھر وہاں سے عرب ممالک، افریقی ممالک، یورپ۔ اچھا، اس کے چین کے مغربی سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یعنی پاکستان، نقشے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، افغانستان، پاکستان، اور پھر بھارت کے مشرقی سائڈ پہ جب آپ سمندری حدود کو دیکھتے ہیں، اور چین اگر وہاں سے پلٹ کے آتا ہے تو یہاں پہ کچھ جزیرے، اور کچھ جزیرے جو ہیں، کچھ ممالک ہیں، کچھ علاقے ہیں، اور کچھ سمندری حدود ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر امریکہ اور انڈیا کا اثر رسوخ ہے، اور چین ظاہر ہے کہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، اور بہت زیادہ دور تک اگر وہ اس کے جو سمندری بیڑے ہیں، بحری جہاز ہیں، وہ اگر تجارتی مقاصد کے لیے بہت لمبا روٹ استعمال کریں فلپائن اور انڈونیشیا کے راستے سے ہوتے ہوئے، تو پھر یہ بہت طویل راستہ ہے۔ اگر اس راستے سے وہ عرب ممالک میں، افریقہ تک اور یورپ تک چین رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت طویل راستہ ہے، اس میں بہت زیادہ خرچہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ وقت بھی لگے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی واخان کا جو راستہ ہے یہ افغانستان کی اور افغان قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، بالکل بدل سکتا ہے، لیکن چین کے لیے کیا ہے اس میں؟ چین کا تو اس میں زیادہ اس کو مفاد نہیں نظر آتا۔ اگر ایک طرف اس کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان میں کیا اس وقت صورتحال ہے، اور جب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حدود صوبہ سنکیانگ سے ملتی ہیں، واخان کے بہت بالکل متصل ہے سنکیانگ۔ تو سنکیانگ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کس قسم کی تنظیمیں ہیں، اور وہ ایسی تنظیمیں ہیں، یہاں پر مسلم آبادی بھی ہے، اور ایک چین کا ایک درد سر ہے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہاں پر 6 مہینے تک برف رہتی ہے تو چین یہ بھی نہیں کر سکتا کہ زیر زمین ریلوے کا نظام بنائے، کیونکہ بہت سنگلاخ پہاڑ ہیں یہاں پر، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں، اور یہ جو اس کی اہمیت ہے اور اس کی جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اور طالبان کی حکومت نے تقریباً 1 سال 1.5 سال سے یہاں پر ایک سڑک کی تعمیر بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن اس سڑک جو بنائی گئی ہے، بجری والی سڑک، عام جو سڑک ہوتی ہے،
وہ عام سفری مقاصد کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا معیار اتنا نہیں ہے کہ اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پچھلے سال کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے چین کے حکام سے اسی حوالے سے بات کی تھی، ان کا مطالبہ تھا کہ چین کی راہداری کو واخان کی راہداری کو کھولا جائے تاکہ افغانستان بھی اس سے استفادہ کر سکے اور چین بھی اپنی برآمدات کو اسی راستے سے بڑھا سکے، کیونکہ چین کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے، چین جیسے ملک کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ راستہ کھول دیا افغانستان کے ساتھ تو پھر آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس میں جب آپ نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن 6 مہینے یہ راستہ جو ہے برف میں ڈھکا رہے گا۔ چین کے پیش نظر یہ ہے، اور چین کے پیش نظر سب سے زیادہ پاکستان ہے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ چین اور پاکستان کا جو سی پیک راہداری ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، پاکستان کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی۔ جب حامد کرزئی صدر تھے تب بھی یہ درخواست کی گئی تھی چین کی حکومت سے، اور اس درخواست کو پھر قبول نہیں کیا گیا تھا۔ میں آپ کو واخان کے حوالے سے کچھ مزید بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کا جیو اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے، اور اس کی تاریخی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقائی روابط بڑھانے کے لیے یہ جو آپ کو یہ پٹی نظر آتی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر سیاحت کے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں، چونکہ برف پڑتی ہے۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ چونکہ نہیں ہے، سڑکوں کا وہ نظام نہیں ہے، تو اس لیے یہ زیادہ پسماندہ علاقہ بھی ہے، اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ صرف 17,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ 2020 تک یہ آبادی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ امن و امان کا تو یہاں مسئلہ نہیں ہے، جرائم بھی کم ہوتے ہیں، لیکن چین کو ظاہر ہے کہ اس راستے کے ذریعے جو مستقبل کے خدشات ہیں اس سے چین اچھی طرح واقف ہے۔ یہ جو روٹ ہے یہ بفر زون تھا۔ جب انگریز سرکار تھی تو کس طریقے سے اس کو بفر زون بنایا گیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اور میں نے ادھر آپ کے لیے باقاعدہ ریسرچ کر کے ایک کھولا ہوا ہے اس پورے علاقے کی تفصیل، اس گزرگاہ کی تفصیل، کہ یہ راہداری جو ہے یہ مورٹیمر ڈیورنٹ مشہور کردار ہیں، مورٹیمر ڈیورنٹ جو ہیں ان کے اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان جو 1893 میں معاہدہ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں ڈیورن لائن بنی تھی، یہ راہداری اسی معاہدے کا نتیجہ ہے، اور اس تنگ پٹی نے روسی سلطنت اور برطانوی سلطنت کے درمیان بفر زون کے طور پر کام کیا۔ روسی ترکستان کے علاقے جو اب تاجکستان میں ہیں اور برطانوی راج کا شمالی حصہ اب پاکستان میں ہے، اس کے مشرقی سرے کی سرحد چین کے سنکیانگ علاقے سے ملتی ہے، اور یہ راہداری افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے ضلع واخان میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 تک اس کی آبادی جو تھی رہائشوں کی یہ 17,000 تھی، 17,100 کچھ اوپر۔ واخی اور پامیری لوگوں کی آبادی والے واخان کے شمالی حصے کو پامیر بھی کہا جاتا ہے۔ رہائشیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے قریب ترین بڑا جو ہوائی اڈہ ہے وہ فیض آباد شہر کے قریب واقع ہے، اس کو فیض آباد ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، جہاں تک سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ کوریڈور کے شمالی سائڈ پہ، یعنی اس کی جو شمالی سرحد داری ہے پامیر، اور مغرب میں زورکل جھیل اور مشرق میں پامیر پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں سے بنتی ہے۔ شمال میں تاجکستان کا گورنو بدخشاں خود مختار علاقہ ہے۔ جنوب میں راہداری جو ہے یعنی اس راہداری کے جنوب میں ہندوکش اور کراکورم کے اونچے پہاڑ ہیں۔ یہ راہداری ان پہاڑوں میں گری ہوئی ہے، اور کوریڈور کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ 2 پہاڑی درے ہیں جو راہداری کو اس کے پڑوسیوں سے جوڑتے ہیں۔ بروغل درہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے علاقے تک رسائی فراہم کرتا ہے، جبکہ ارشاد پاس راہداری کو گلگت بلتستان سے جوڑتا ہے۔ دل سنگ پاس جو گلگت بلتستان سے بھی جڑتا ہے غیر فعال ہے۔ سب سے جو مشرقی درہ ہے وہ وخجیر پاس ہے جو چین سے جڑتا ہے، اور اس ملک اور افغانستان کے درمیان واحد سرحدی رابطہ ہے۔ یہ جناب اس کا پس منظر تھا، اور اس کا جو مستقبل ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا روشن ہے۔ افغانستان اور افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ اس راستے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اگر افغانستان کی حکومت واخان تک سڑک بناتی بھی ہے
تو وہ معیاری سڑک جو ہے وہ چین کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اس کو اگر اقتصادی مقاصد کے لیے اس سڑک کو استعمال کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی چین کی رضامندی ضروری ہے۔ اور پھر چین کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، افغانستان کو ظاہر ہے کہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے جب اس راستے سے چین اور وسطی ایشیا کے ممالک کا رابطہ بھی بنے گا تو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ افغانستان کو بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ چین کی جو رضامندی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر امکانات کیا ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے دنیا کیا سوچتی ہے۔ بلال کریمی صاحب نے جو سفیر ہیں افغان طالبان کی چین میں، انہوں نے اپنے سفارتی جو اسناد ہیں یہ حوالے کی ہیں چین کے صدر کو، اور کوئی الگ تلگ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ جی چین کے صدر نے یہ کاغذات صرف افغان سفیر سے وصول کیے ہیں تو پھر کہا جاتا کہ جی اس کے ساتھ جو الگ تلگ سلوک کیا گیا ہے۔ یہ 42 ممالک کے جو سفیر تھے انہوں نے اپنی اسناد ایک تقریب میں چینی صدر کے حوالے کی ہیں، اور انہی میں افغان سفیر بھی تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے چین کے لیے، افغانستان کے لیے، چین کی طرف سے، کہ چین اب وہ ملک بن گیا ہے کہ جس کے بہت زیادہ قریبی روابط ہو گئے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور چین اور افغانستان کے جو کاروباری روابط ہیں وہ بھی اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور ان سارے حالات کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی بھی نظر ہے۔ خطے کے ممالک نے جو میٹنگ کی ہے، جو اجلاس منعقد ہوا ہے کابل میں، اس کا دوسرا دن تھا، اور دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر عالمی میڈیا میں بھی بات ہوئی اور افغان میڈیا میں بھی بات ہوئی۔ پاکستانی میڈیا کی ترجیحات چونکہ کچھ اور ہیں تو اس پہ بہت زیادہ آپ کو سیاست نظر آئے گی۔ یہ کانفرنس اس لیے اہم تھی کہ اس میں پاکستان، چین، روس اور ایران نے ان کے خصوصی نمائندوں نے شرکت کرنی تھی، لیکن جو خبر آئی ہے دوسرے دن وہ یہ ہے کہ اس میں بھارت کے نمائندے نے بھی شرکت کی ہے۔ کابل میں اجلاس افغان طالبان کی میزبانی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں ترکیہ کے نمائندے نے بھی شرکت کی ہے، اور پاکستان، بھارت، چین، ترکیہ، روس، ازبکستان سمیت 11 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اب چین کی سرحد براہ راست افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، ایران کی ملتی ہے، پاکستان کی ملتی ہے، اسی طرح ازبکستان، تاجکستان کی ملتی ہے، لیکن انڈیا کی براہ راست سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ اس خطے کا اہم ملک ہے اور دونوں کے آپس میں قریبی تعلقات بھی ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے تو پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کابل کی انتظامیہ جس دور میں بھی ہے، کابل کی حکومت، وہ پھر انڈیا کو بہت زیادہ توجہ بھی دیتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ 18 اور 19 فروری کو دوحہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور کانفرنس کا جو واحد ایجنڈا ہے وہ افغانستان ہے، لیکن اس ایجنڈے کے اندر پھر بہت سارے ایجنڈاز ہیں۔ افغانستان کے نام کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی ہے دوحہ میں، یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ہے، اور میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ کی عدالت میں طالبان کی پہلی پیشی ہے۔ یہ پہلی عالمی پیشی ہے افغان طالبان کی، دوحہ میں ہوگی۔ اب 18 اور 19 فروری کو یہ دوحہ قطر میں جب یہ کانفرنس ہوگی تو اس میں افغان طالبان اپنے کس نمائندے کو بھیجے گا، اپنے کس وفد کو بھیجے گا، اس وفد میں کون کون ہوگا، کیا یہ ایک شخصیت جائے گی، متعدد شخصیات جائیں گی، افغان کابینہ یہ پہلے فیصلہ کرے گی، افغانستان کی سپریم لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ اس عالمی عدالت میں جو پیشی ہے، یہ میں اس عالمی عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں جنوبی افریقہ نے کیس دائر کیا تھا نسل کشی کا اسرائیل کے خلاف، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ نے ایک وہاں پہ عدالت لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس کانفرنس میں افغان خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، افغان خواتین شرکت کریں گی۔ اس میں افغانستان کے وہ دڑے بھی شریک ہوں گے جو افغان حکومت کے خلاف ہیں، افغان طالبان کے خلاف ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے سوا دو یا 2.5 سال کے اندر افغانستان میں کیا کیا ہے۔ پہلے آپ نے ایک گروہ، آپ نے مزاحمت کی، آپ نے لڑائی لڑی، آپ نے امریکہ کو شکست دی، نیٹو فورسز کو شکست سے دوچار کیا، اب آپ حکومت میں ہیں تو بطور حکومت آپ کی کیا کارکردگی ہے، بطور حکومت یا جو آپ نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے میں جو آپ نے یقین دہانیاں کرائی تھیں ان میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، لڑکیوں کی تعلیم، افغان سرزمین کا کسی اور ملک کے خلاف
استعمال کے حوالے سے جو ایک یقین دہانی یا ایک وعدہ کیا تھا۔ انکلوسو حکومت بشمول تمام دھڑوں کے، ایسی حکومت جس میں تمام نسلوں، تمام صوبوں، تمام جو وہاں پہ قومیتیں، قبیلے ہیں، ان کی نمائندگی، وہاں پہ تمام جو سیاسی دھڑے ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں ہیں تو خیر نہیں، لیکن ان کی بشمول ایک انکلوسو حکومت۔ یہ پوچھا جائے گا افغان طالبان سے۔ افغان طالبان اس کیس کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں؟ کابل میں جو 2 روزہ اجلاس ہوا اس سے افغان طالبان نے کتنا سیکھا ہے، کتنا خطے کے ممالک نے سمجھایا ہے، کتنا یہ سمجھے ہیں، کس قدر یہ معاملہ فہم ہیں؟ اگر معاملہ فہم ہے تو، اور اگر چاہتے ہیں کہ جس طرح چین بہت قریب آیا ہے افغانستان کے، اور جس طریقے سے باقی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہوں، گو کہ پاکستان اور افغانستان کے ابھی تک بہتر نہیں ہوئے، لیکن افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ دنیا اس کو باقاعدہ ایک حکومت تسلیم کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تحفظات ہیں، جو کنسرنز ہیں دنیا کے، وہ بھی ایڈریس ہوں، وہ افغان طالبان اس پہ سوچ بچار کریں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک قابل قبول دنیا بھر کے لیے ایک افغان حکومت سامنے آئے، جس کو کم از کم خطے کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ تو تسلیم کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر سکیں، اور پھر یہ افغان حکومت جو ہے یہ افغان عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے اس حوالے سے، افغانستان کے اندر سے، افغانستان کے باہر سے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کس قسم کے کی یہ آوازیں ہیں، کیونکہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اور اب جو ہے ان پہ پریشر بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور دنیا یہ مان رہی ہے کہ افغانستان میں امن پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، قائم ہو چکا ہے۔ یہ دنیا مان رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ رشوت وہاں پر بند ہو چکی ہے، کرپشن پر قابو پایا جا چکا ہے، منشیات، پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک بہترین موقع ہے افغان حکومت کو اپنا کیس لڑنے کے لیے، اس پیشی میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اور افغان حکومت کی وکالت اس دوحہ کانفرنس میں کون کرے گا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی، کیونکہ جو وکالت پاکستان کرتا رہا ہے وہ وکالت شاید اب وہ نہیں کر رہا۔ لیکن میں آپ کو یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ سبی ریلی میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، اور مچ کولپور کمپلیکس پر حملہ، 3 خودکش حملاوروں سمیت 9 عسکریتی پسندوں کو مارا گیا۔ بی ایل اے نے یہ حملہ کیا تھا بتایا گیا ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 2 عام شہری بھی مارے گئے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور جو بھی یہ جو ریلی میں دھماکہ ہوا ہے سی بی میں، اس کی ذمہ داری بھی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک کسی نے قبول نہیں کی۔ ٹی ٹی پی کے اندر اختلاف رائے ہے کہ الیکشن کی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے اگر آپ نے تفصیلی میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ٹی ٹی پی کے اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور آپس میں اختلاف رائے جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ضرور کر لیجئے، اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کام پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ بہت شکریہ۔